वेलकम बैक। हैमिल्टन में सीरीज के दूसरे वनडे में पाकिस्तान की 293 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है और इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि 10वें ओवर का खेल चल रहा है और 3 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं। 28 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं। 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 40 ओवर्स में अब 265 रन दरकार हैं। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, आज पुराने जख्म जो हैं वो भर जाएंगे या कोई नया जख्म मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, अभी तक तो बजाय नया जख्म ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि कंडीशन सुबह से अबरालू क्लीन स्विंग और सीमिंग कंडीशन है। इसमें पाकिस्तान के लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान ने कभी सीखा नहीं अपनी गलतियों से। जो 5 T20 मैचों की सीरीज हुई थी उसमें 13 विकेटें ली थी जैकब डफी ने, लेकिन हमारे कोचेस, हमारे एनालिस्ट बता नहीं पाते कि उनकी बाउंस होती है, उनकी ऑफ स्टंप के बाहर चैनल में वो गेंद कराते हैं, उनको किस तरह खेलना है। उन्हीं को 2 विकेटें आज भी पाकिस्तान ने दी हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे तीनों प्लेयर स्लिप में आउट हुए हैं, एक फर्स्ट स्लिप में, बाकी 2 सेकंड स्लिप में। बाहर की गेंदों को खेलने की कोशिश और बाउंस पे वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो जल्दी पहली 3 विकेटें तीसरे, चौथे और छठे ओवर में गिर गई। बाबर आजम नाकाम हो गए, जो पाकिस्तान के एक तरह से समझे मैच विनर है। पिछले मैच में 78 रन बनाए थे, तो मुश्किल है 290 तक पहुंचना है। एक मौके पर पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ था न्यूजीलैंड को, 132 पे 5 आउट थे, लेकिन अगली 5 विकेटों पे 167 रन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बनवा दिए और 18 वाइड बॉलिंग की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, यानी 3 एक्स्ट्रा ओवर किए हैं। तो बहुत बड़ा स्कोर है, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा जी। चलें, लेट्स सी होता क्या। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी। सेनेटर कोरी बुकर ने सेनेट में अमरीकी तारीख की तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कोरी बुकर ने 25 घंटे और 5 मिनट तक मुसलसल तकरीर करते रहे। इससे कबल स्ट्रोम थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। कोरी बुकर पीर की सपहर 7 बजे से सेनेट में तकरीर कर रहे हैं। बुकर ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को निशाना बनाते रहे। सेनेटर कोरी बुकर ने कहा कि ट्रंप ने सिर्फ 71 दिन में ही अमरीकी जमहूरियत की बुनियादों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये आम हालात नहीं है, अमरीकियों की हिफाजत और माली इस्तेहकाम को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। गंबट के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, 3 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गंबट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक शख्स की शनाख्त नियाज मोहम्मद के नाम से हुई है, ताहम जान बहक खातून और बच्ची की शनाख्त नहीं हो सकी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तबीयत की खराबी के बायस कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। सदर जरदारी को गुज़िश्ता शब खुसूसी तैयारे में नवाबशाह से कराची पहुंचाया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी अस्पताल पहुंच गईं। सदर आसिफ अली जरदारी का इलाज उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की जेर निगरानी जारी है। सदर जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। अस्पताल जराये ने बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी को इन्फेक्शन की वजह से बुखार है। हाथ पैर की उंगलियां सुन होने की वजह से न्यूरो माहिरीन मुआयना कर रहे हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक कोई तशवीश वाली बात नहीं है। सदर ने खानदान के अफराद से फोन पर बात की। डॉक्टरों ने भी खानदान के अफराद को सेहत से मुतालिक आगाह किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी फ़ोन करके नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर कामरान टिसोरी से फ़ोन पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद तरजीहात में शामिल है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा, सूबे के अवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुराज़ुम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर जीबी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान से भी टेलीफोनिक रब्ता किया, ईद की मुबारकबाद दी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया। ईद के दूसरे दिन मुल्क भर में रात गए तक लोग फैमिलीज और दोस्तों के साथ होटलों और अनवाउ इक़साम के खानों का मजा लेते रहे। भाप उड़ाते खानों के बाद आइसक्रीम और कड़क चाय के दौर भी चले।
عید کا دوسرا دن، گھر سے باہر کھانوں کا دن۔ پشاور کے شہریوں نے روایتی کابلی پلاؤ کا لطف اٹھایا۔ آج ہم یہاں پہ کابلی پلاؤ کھانے آئے ہیں۔ یہاں کا کابلی پلاؤ بہت مزے کا ہے۔ ہم آئے ہیں کابلی پلاؤ کھانے۔ کابلی پلاؤ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ان کا مطلب کھانا، ذائقہ، گوشت ان کا بیف بہت اچھا ہے۔ بہاول نگر کے شہریوں نے ٹرک اڈے پر چولستانی اور بیتل بکروں کی اسپیشل کڑاہی کا مزہ اٹھایا۔ پلان کیا دوستوں کے ساتھ کہ کچھ نمکین کھایا جائے، تو وہ ظاہر ہے بہاول نگر کی فیمس شاپ ہے یہ، تو یہاں پہ مٹن چولستانی بکرا کھانے کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ۔ ملتان میں عید ملن پارٹیوں کا سلسلہ جاری رہا، لوگ گپ شپ کے ساتھ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ ہمارا مینیو بیف کڑھائی اور چکن کڑھائی ہے۔ ہاں جی، ہم ہر سال اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں تاکہ ہم انجوائے کر سکیں ان کے ساتھ کھانا۔ امی وغیرہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہم بہت انجوائے کرتے ہیں ڈنر وغیرہ کو۔ زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں مزیدار کھانوں کے بعد کچھ ٹھنڈا کچھ میٹھا ضروری ہے۔ عید کا دن ہے، عید کا موقع ہے، اور باقی آئس کریم ٹھنڈی ہوتی ہے، ذرا سواد ہی آ جاتا ہے۔ کراچی والے عید کے دوسرے دن گھوم پھر کر آئس کریم کا مزہ لینے پہنچ گئے۔ کوئٹہ میں عید کے دوسرے دن سیر و تفریح اور کھانوں کے بعد کڑک چائے کے دور چلے۔ چائے خانوں پر رات گئے تک رش لگا رہا۔ رمضان کی برکات سمیٹنے کے بعد عید کی خوشیاں منانے کا سلسلہ عید کے تیسرے دن بھی جاری رہے گا۔ میٹھی عید کے دوسرے روز بچوں کا ہلا گلا، موج مستی جاری رہی۔ بچوں نے دوسرے روز بھی خوب عیدی وصول کی، کھانا کھایا اور پھر کوئی نانی کے گھر گیا تو کوئی عیدی اڑانے پارک، فن لینڈ یا میلے میں پہنچ گیا۔ کھیلے بھی، آئس کریم بھی کھا لیا اور اب ہمیں جھولے بھی لینے ہیں۔ ہم نے عیدی لی تھی اور آج ہم ساری عیدیں خرچ کر کے گھومیں گے ساری دن۔ عید کے دوسرے دن بھی خوشیوں کا جشن، بچوں کے لیے جاری رہا عیدی جمع کرنے کا مشن۔ کسی نے دعوتیں اڑائیں، کھابے کھائے تو کچھ چھٹی کا فائدہ اٹھانے تفریح کرنے نکل پڑے۔ گجرانوالہ کے گلشن اقبال پارک میں بچے عیدی خرچ کرنے پہنچے، جھولوں پر رش لگایا، اپنے ساتھ امی ابو کو بھی گھمایا۔ ہم نے پہلے آئس کریم اور گول گپے کھایا، اب ہم جھولے لینے جا رہے ہیں۔ پشاور میں ہمارے نمائندے نواب شیر پلے لینڈ پہنچے تو بچوں کے ساتھ خود بھی بچے بن گئے۔ کراچی کے تفریحی مقامات پر صبح سے رونق لگی رہی۔ پردہ پارک میں تو بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ کوئٹہ کے مشہور عسکری پارک میں بڑے اور بچے خوب گھومے۔ سکر کے لبے مہران پارک میں بھی صبح سے رش لگا ہے۔ ٹھٹا کی تاریخی شاہجہاں مسجد کے پارک میں بچوں کی موج مستی رہی۔ مکلی قبرستان اور کینجر جھیل پر بھی لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ شہر اقتدار میں بھی لوگ تفریح کرنے نکلے، لیکن زیادہ تر سڑکوں پر خوار ہو گئے۔ پولیس نے مارگلا پہاڑی جانے والا راستہ بند کیا تو کئی گھنٹوں تک شہری گاڑیوں میں ہی پھنسے رہے۔ عید کے دوسرے دن ملک بھر میں یوم سسرال جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرد حضرات صبح ہی سے چھوٹے اور بڑے قافلوں کی صورت میں منزل مقصود پہنچے۔ دامادوں کے لیے پسند کے کھانے بنے تو عیدیاں بھی خوب وصول کروائی گئیں۔ عید کا مزہ ہی سب اکٹھے ہوں اور مل باندھ کے کھائیں۔ عید کی سب سے اچھی چیزیں ہوتی ہے عیدی مل۔ کڑھائی گوشت بنا رہی ہوں اور بریانی کی تیاری ہے۔ عید کے دن کس کے لیے پان لگا رہی ہیں آپ؟ یہ مہمانوں کے لیے۔ ساس، سسر، سالی اور بیگم کا بھائی، شوہروں نے آج سسرال میں حاضری لگائی۔ پہلے دن بھابھیوں نے کچن سنبھالا تھا، دوسرے دن نندوں کی باری آ گئی۔ داماد بٹیا کو لے کر عید ملنے آئے تھے تو سسرال والوں نے کھانے بھی پسند کے بنوائے۔ کڑھائی گوشت بنا رہی ہوں اور بریانی کی تیاری ہے، انشاءاللہ ڈنر کی تیاری ہو رہی ہے۔ مجھے نرگس گھر کی بڑی بیٹی نہیں ہے۔ بھابیاں سب آپس میں، یہ کوئی رشتہ مطلب ہے لیکن آپس میں بہنوں کی طرح رہتے ہیں ہم لوگ۔ بیٹے بھی بہوؤں کے ساتھ پہنچے، گھروں میں سارا دن رونق لگی رہی۔ کڑھائی بریانی کی خوشبو سے گھر مہکنے لگا تو بزرگ خواتین نے پاندان نکال کر روایت پوری کی۔ یہ مہمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ عیدیاں بٹ گئیں، تحفے دے دیے تو دسترخوان بھی سج گئے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، میٹھا اڑایا اور عید کا دوسرا دن سسرال میں بھرپور منایا۔
गर्म मौसम के बावजूद ईद के दिन नौजवानों ने फ्रेयर हॉल का रुख कर लिया, जहां लोग टिकटॉक और सोशल मीडिया सरगर्मियों में मसरूफ नजर आए। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। दूसरे दिन भी मौसम गर्म और मरतूब रहा, लेकिन सैर व तफरीह के लिए आने वाले नौजवानों की अक्सरियत फ्रेयर हॉल में टिकटॉक और सोशल मीडिया सरगर्मियों में फाल नजर आई। जिसको जो सवारी मैसर आई उसी पर ईद की खुशियां मनाने के लिए शहरी निकल पड़े। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, पर हम लोगों ने अपना शूट वगैरह करना था, हम लोग अपना व्लॉग वगैरह शूट कर रहे हैं और यहाँ पे एंजॉय करने में। अब गर्मी तो है, अब ईद का दिन आपको पता है साल में एक बार आती है, तो इसको खुल के एंजॉय करें। ईद की खुशियां मनाने वाले नौजवान कहते हैं कि मौसम की शिद्दत अपनी जगह, ताहम पानी के इस्तेमाल के साथ फेयर हॉल में ईद को एंजॉय करते हैं। गर्मी की वजह से पानी लेके घूम रहे हैं, मुंह पे मार रहे हैं, क्या करें, गर्मी है पर ईद का दिन है। ईद के दूसरे दिन भी शहरियों ने फेयर हॉल में दफ्तरों के साए में मौसम को एंजॉय किया। कैमरामैन याकूब बिस्ती के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। ईद उल फितर के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद रात गए फैमिलीज के हमराह मंगला डैम पहुंच गई। तफसीलात बता रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ARY न्यूज के नुमाइंदे सैयद सजाद बुखारी। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत शहर मीरपुर और मंगला डैम के किनारे जो पब्लिक पार्क्स हैं वो इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों से खचाखच भरे हुए हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और हम अपनी फैमिली के साथ नफीस गार्डन पार्क में आए हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं, यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है और साफ सुथरा माहौल है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो है ये पार्क बना हुआ है, खास तौर पे फैमिलीज के लिए। इस वक्त गहमा गहमी देख सकते हैं और मीरपुर के जो लोग हैं किस तरह पुरअमन फैमिलीज के साथ ये अपना इवेंट मना रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। There are many people, but it's a bit crowded, and I like the greenery here, especially the restaurants over here. यहाँ पर शहरियों और बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो तफरीह में मसरूफ है और दीगर इलाकों के लोगों को भी मंगला डैम के किनारे जो खूबसूरत पार्क हैं मीरपुर में, उनमें सैर व तफरीह के लिए जरूर आना चाहिए। सैयद सजाद बुखारी, ARY न्यूज, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ईद का दूसरा रोज मुनफरद अंदाज में मनाया। उन्होंने दरवाजा के बुलंदोबाला पहाड़ से पैराग्लाइडिंग की। वो हरिपुर के मुख्तलिफ इलाकों और तरबेला झील के फजाई मनाजिर से लुत्फ अंदोज भी होते रहे। उमर अयूब 35 मिनट के फजाई सफर के बाद तरबेला झील के किनारे बहिफाजत उतर गए। उन्होंने कहा कि वो पैराग्लाइडिंग के जमाने तालिबे इल्मी से ही शौकीन हैं। ARY न्यूज लाया नाज़रीन के लिए छोटी ईद पर बड़ी एंटरटेनमेंट। ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम्स। ईद के दूसरे दिन दिलकश मौसीकी का तड़का लिए नाज़रीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां छा गया। ऑफ द रिकॉर्ड में सेनेटर अफनानुल्लाह और शेर अफजल मरवत बने खास मेहमान। मज़ाहिया मुशायरे ने भी खूब रंग जमाया। आज तीसरे दिन बाखबर सवेरा में स्पेशल प्रोग्राम में जलवागर होंगे बड़े मेहमान। अदाकार बहरोज सब्जवारी, एहसन खान करेंगे मजे मजे की बातें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी बनेंगे मेहमान। गुलकार जवाद अहमद, अख्तर चनाल भी रंग जमाएंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक। हजूर, ये न्यू नारकली है। लड़का बदनाम हुआ। शेख रशीद एहतियातन बता रहा हूँ तुम्हें, जान थप्पड़ भी मार सकता है। अपने मरकज की तरफ माइले परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं मंजर तेरी अंगड़ाई का। मीठी ईद पर ARY न्यूज की नाजरीन के लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। दूसरी और तीसरी ईद पर भी जबरदस्त प्रोग्राम्स की भरमार। सुबह का आगाज बाखबर सवेरा के साथ। दूसरी ईद पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद बने मेहमान। मोबाइल चेक करती हैं आपका? ये तो कौन नहीं करता। ईद के दूसरे दिन होशियारियां में बने मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर मेहमान। कभी सिगरेट छोड़ने की कोशिश की है? कितनी देर के लिए छोड़े? 2 महीने बाद मेरी बीवी ने सिगरेट मंगवा के लाइटर सामने रखा कि पीला, तेरी मेहरबानी, बदतमीजी ना कर। आदि की मस्तियों से भरपूर खुसूसी प्रोग्राम ईद हंगामा। हम 300 रुपए देंगे तो आप नाच के दिखाएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड में शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह बने खुसूसी मेहमान। ढले की शाम सहर नगमा बार आई, हम आएंगे तो बहारे चमन में आएंगे। जा बुलंद सुखने दिल नवाज जाने पुरसूर, यही है रख्त सफर मीरे कारवां की। रात 10 बजे मज़ाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफा चौधरी के साथ। नाम पहुँचे तो हसीनों की जुबान तक पहुँचे। फिर नाम की ज़बान तक पहुँचे तो हसीनों की ज़बान तक पहुँचे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तीसरे दिन वतन के जानिसारों पर खुसूसी प्रोग्राम होगा शाम 5:03 पर। मेरे नगमे
تمہارے لیے. یہ احسان پوری قوم اتار ہی نہیں کبھی نہیں، قرض نہیں اتارا. سلوٹ کرنا چاہتا. پہلے یہ تھا کہ عمر میرے نام سے پہچانا جاتا تھا، اب یہ کہ میں عمر کے نام سے پہچانا جاتا ہوں. فخر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی اس ملک اور اس قوم کے لیے اس نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. سرعام عید اسپیشل مشاعرہ ہوگا شام 7:03 پر. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. کیا بات ہے. میرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کریں گے پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر بات. رات 10 بجے صرف ARY نیوز پر. انڈیا کی ٹیم اتنی زبردست کیوں ہو گئی ہے اور ہم کیوں بالکل ہماری کی واٹ لگ گئی ہے؟ انہوں نے اپنے سسٹمز ڈیولپ کیے، انہوں نے پہلے فارنرز بلائے کوچز اور اپنے ٹرین دا ٹرینر پروگرامز کیے. تیسرے دن رات 11 بجے پروگرام ہوشیاریاں میں بنیں گے خاص مہمان ذیشان روکھڑی. السلام علیکم آجی دل بچھے پہنے باجی. دیکھتے رہیے ARY نیوز. نامور گلوکارہ حمیرہ ارشد کہتی ہیں پہلی دفعہ عید برمنگھم میں منا رہی ہوں، بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ پاکستان سے باہر ہوں. برمنگھم کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں. لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو عید مبارک، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. یہاں کے لوگوں نے بہت پیار دیا ہے، بہت ہی سپر لوگ ہیں اور ہمیشہ وہ اپنے آرٹسٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں. مجھے بھی بڑا اچھا لگا، آج پہلی دفعہ میں برمنگھم میں نے عید کی ہے لوگوں کے ساتھ، مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کوئی اتنا خاص فرق فیل نہیں کیا، لوگوں نے مجھے فرق فیل نہیں ہونے دیا کیونکہ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے، اتنا مجھے اپریشیٹ کیا ہے، تو مجھے کوئی فرق فیل نہیں ہوا کہ میں پاکستان میں ہوں یا برمنگھم. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا کوسٹل اور کریکس میں اگلے مورچوں کا دورہ. جناح نیول بیس اور اورماڑا میں افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی. نیول چیف نے عید پر فرائض کی انجام دہی پر جوانوں کے جذبے اور عزم و ہمت کو سراہا. ایڈمرل نوید اشرف نے کہا دفاع وطن کی مقدس ذمہ داری کو ذاتی خوشیوں پر مقدم رکھنا پاک بحریہ کی روایت رہی ہے. جوانوں کا عزم و ہمت ثمر کا اظہار ہے کہ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. کچھ لوگ اس فتنے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں اور قوم کے اتحاد سے وہ ناکام ہوں گے. ملک کا دفاع مضبوط ہوگا. سیالکوٹ میں سکھ برادری کی جانب سے دی گئی دعوت عید ملن میں بولے کہ سکھوں کے کچھ مقدس مقامات سے قبضہ ختم کرا دیا، ابھی کچھ کام باقی ہے. ہم دہشت گردی کے شکار ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے. بعض فتنے محبت سے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو، اور جو اس خلفشار سے، اس فتنے سے، خون ریزی سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس قوم کا اتحاد اور ہمارے شہداء کی قربانیاں پاکستان کی مضبوطی میں، دفاع میں، اتحاد میں اضافہ کریں. چند مہینوں کے اندر بہت سے ایسے مقامات جن کا تقدس تھا سکھ مذہب میں انفراد پر لوگوں نے قبضے کر لیے ہوئے تھے، قبضے خالی کرائے ہیں. ابھی بھی چند اور بھی جگہیں ہیں خالی ہونے باقی ہیں. ہم سب مل کے جو قبضہ گروپ تھا سیالکوٹ میں، ان سے یہ سارا کچھ واگزار کروائیں گے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. بانی سے ملاقات کے لیے نامزد کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. بانی پی ٹی آئی سے اعظم سواتی، مبشر مقصود، نادیہ خٹک کی ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے دیگر 2 لوگوں کے ہمراہ ملاقات ہوئی. پنجاب کے معاملات پر بانی کو بریف کیا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی اور مانسہرہ کا معاملہ اٹھایا. بانی نے ہدایت کی جنید اکبر کی گئی تعیناتیاں فوری واپس کی جائیں. بانی نے کہا کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو مستعفی ہو جانا چاہیے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کمیٹی رپورٹ کے مطابق کارروائی ہوگی. اندر بالکل سیاہ و سفید ہے کہ کرپشن، میگا کرپشن جو ہے ہوئی ہے. نہیں، کمیٹی تو علی میر گڈھا پور نے بنائی ہے. نہیں سر، خان صاحب نے بنائی کمیٹی. عمران خان کی بنی ہوئی کمیٹی، ثبوتوں کے ساتھ ان کو پارٹی سے نکالے. میں نے باقاعدہ خان صاحب کو کہا پنجاب کے اندر تیمور بڑا اچھا کام کر رہا ہے، عالیہ حمزہ کو اس کے رستے کو روکا جا رہا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. انہوں نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے جا کر کہیں پارٹی کے معاملات کو وہاں پہ دیکھیں. تیمور کے بارے میں انہوں نے خود اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے.
میں نے جنید اکبر صاحب کو باقاعدہ درخواست دی ہے، کاش جنید اکبر صاحب میرے ساتھ ہوتا، لیکن انہوں نے کہا میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن دوسرے دن انہوں نے ایک کو جو ہے وہ مانسرے کا صدر بنا دیا اور دوسرے کو جو ہے جنرل سیکرٹری ہزارے کا بنا دیا۔ ایک کا نام ہے سردار خان، جنرل سیکرٹری اس کو بنایا ہے ہزارے کا، انہوں نے کہا فوری طور پہ ریورس کریں، اور دوسرے کا نام ہے اکرام اللہ۔ ہائرارکی ہے کے پی میں بات کروں گا علی امین صاحب سے بھی، جنید اکبر صاحب سے بھی، تو جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اعظم سواتی کے الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم کا رد عمل بولے، اعظم سواتی کی پریس کانفرنس پر کوئی جواب دینا نہیں چاہتا، سب جھوٹ ہے۔ الزامات پر اپنا موقف بانی چیئرمین سے ملاقات میں دوں گا۔ کرپشن کے الزامات کا جواب پارٹی کی احتساب کمیٹی کو دے چکا ہوں۔ موقف پیش کرنے کے بعد بانی پی ٹی آئی جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ملیر ہال کراچی حادثے کے متاثرین کو 80 گز کے 2 پلاٹ دے دیے۔ کہا یہ قیمتی جانوں کا مداوع تو نہیں، لیکن یقین دلاتا ہوں واقعے پر چپ نہیں بیٹھوں گا، جلد ٹریفک حادثات پر APC بلاؤں گا۔ رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ڈمپر حادثات پر عید سادگی سے منائی۔ عید کے دوسرے دن ملیر ہال ڈمپر حادثہ متاثرین کے گھر پہنچے، اہل خانہ کو اپنے مکمل تعاون اور انصاف کی فراہمی تک آواز بلند کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بولے شہر لاوارث نہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسے واقعات پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو اور کوئی بڑا فیصلہ کر لیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایگزیکٹو اختیار گورنر کا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا۔ گورنر ٹسوری نے کہا کہ جلد ٹریفک حادثات پر APC بلائیں گے۔ میں شہباز شریف صاحب کو بھی خط لکھوں گا کہ اب تک جتنے بھی لوگ ڈمپر مافیا ٹینکر کے نیچے کچلے جا چکے ہیں، ان سبھی کے گھروں پر یہ میرے ہمراہ جائیں گے اور 80 گز کے پلاٹ ہم ان تمام فیملیز کو دیں گے۔ گورنر سندھ نے متاثرین کو 80 گز کے 2 پلاٹ کی فائلز بھی دیں۔ کیمرمین محمد اماد کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی۔ وزیر داخلہ نے عید پر شہدائے وطن کو سلام پیش کیا۔ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے خاندان سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی قربانی کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ والدہ شہید بیٹے کو یاد کر کے آبدیدہ ہوئی۔ کہا ہماری سوچ علی سے شروع ہوتی تھی اور علی پر ہی ختم ہوتی تھی۔ معصوم بیٹی آیانہ والد کی تصویر کو چومتی رہی اور والد کو ملنے والا میڈل گلے مٹا لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی والدہ کو دلاسا دیا اور دلجوئی کی اور کہا شہید کیپٹن علی قوم کا ہیرو ہے اور ان کے خاندان کا ہر طرح خیال رکھا جائے گا۔ شہید کیپٹن نے بہادری سے مقابلہ کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا ہے۔ ان کی لازوال قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کیپٹن محمد علی قریشی 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے رات 2:30 پر محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے رات 2:30 پر محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ برطانوی ہندو انتہا پسندوں اور دائیں بازو کے سفید فام انتہا پسندوں میں روابط کا انکشاف۔ لسٹ فسادات کے بعد برطانیہ میں ہندوتوا انتہا پسندی پر پہلی سرکاری رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے حمایتی برطانیہ میں ہندو انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند برطانوی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی ہندو انتہا پسند مسلم دشمنی میں دائیں بازو کے گروہوں سے اتحاد کر رہے ہیں۔ ہندوتوا اور دائیں بازو کے گروہ مشترکہ مسلم دشمنی پر متفق ہیں۔ لندن میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری کی بارڈر سیکیورٹی سمٹ میں شرکت۔ برطانوی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ طلال چودھری نے برطانوی نائب وزیر خارجہ اور اینجلا ایگل سے بھی ملاقات کی۔ جرمنی، اسپین، آسٹریا اور پولینڈ کے وزرائے داخلہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ سرحدی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزراء نے غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ہمیش فالکنز نے کہا محسن نقوی سے چند ماہ قبل ہونے والی ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔
تو پہلے انلیگل جو امیگرینٹس ہیں اس کا وکٹم ہے ہمارے ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں. پاکستان کا جو ٹیررزم ہے ان سے بہت سارے کنیکشنز ہیں, پاکستان میں جرائم ہیں, پاکستان میں نارکوٹکس ہے. تو ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکریج ہونے چاہیے اور پوری دنیا کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے. باقی جو پاکستان کے لوگ انلیگلی باہر آتے ہیں ہم اس میں ذمہ دار ملک کے طور پہ پوری کارروائی کر رہے ہیں. اور جہاں ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے ہیومن سمگلرز کے خلاف 218 کے قریب پاکستان میں اس وقت گرفتار ہیں, اکاؤنٹس ان کے سیز ہیں, جائیدادیں ان کی ضبط کی جا رہی ہیں. یہاں بھی جو کانفرنس تھی ہم نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کوئی مغرب کی دنیا جو ہے وہ پاکستان کی موقف نہیں سنے گا. آپ امریکہ کے ریسنٹ بہت ساری ان کے پریزیڈنٹ کی بات چیت دیکھ لیں, ان کے اسپوکس پرسن جو ہیں وائٹ ہاؤس کی ان کی دیکھ لیں. اسی طرح یہاں آ کے مجھے یہ کوئی محسوس ہوا ہے کہ پاکستان کو لوگ بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, پاکستان کی لوگ بات سنتے ہیں. تو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور امید ہے کہ سربراہ مملکت جو ہیں ان کے دورے تک بھی بات یہ دو طرفہ جائے گی. ٹیلی کام سیکٹر میں سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے SIFC کا اہم کردار. SIFC کی معاونت سے چین کی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کا 3 لاکھ پاکستانیوں کو IT تربیت فراہم کرنے کا اعلان. ہواوے کی جانب سے 60,000 پاکستانیوں کو جدید IT تربیت جبکہ 2,40,000 شرکاء کو بنیادی IT ٹریننگ فراہم کی جائے گی. SIFC کے تعاون سے ہواوے اور HEC کا اشتراک 15 جامعات میں جدید IT کورسز متعارف کروا دیے گئے. نوجوانوں کو جدید تکنیکی مہارتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. ہواوے ٹریننگ پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. SIFC کی سہولت کاری سے اس اہم اقدام کی بدولت ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں بہتری اور IT انقلاب کی راہیں ہموار ہوں گی. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کا معاملہ. حکومت کی جانب سے غیر قانونی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. ڈیڈ لائن اس صورت میں مقرر ہوئی تھی. ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے. 1 اپریل تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغانوں کی کل تعداد 8,86,242 ہے. غیر قانونی مقیم افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے. کراچی سے کوئٹہ جانے والی بولان میل ٹرین کو کلیئرنس نہ مل سکی. بلوچستان کے نوتال اسٹیشن سے جیکب آباد واپس روانہ کر دیا گیا. ریلوے حکام نے بتایا بولان میل ٹرین سے 30 مسافر سفر کر رہے تھے. تمام مسافروں کو آف لوڈ کر کے سڑک کے راستے روانہ کیا جا رہا ہے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد تمام ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی تھی. گزشتہ 2 روز سے بولان میل کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی. لاہور میں آج بھی موسم خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ کئی روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں لیکن درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے. یار محمد مزید بتائیں گے. جی لاہور میں آج بھی موسم خشک رہے گا. رات کے وقت موسم سہانا ہوتا ہے اور ہوا بھی چلتی ہے جس کی وجہ سے خنکی کو بھی واضح طور پہ ابھی تک محسوس کیا جا سکتا ہے. اپریل شروع ہو گیا ہے. اس کے باوجود محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں. درجہ حرارت دوپہر کے وقت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آج لاہور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کے وقت زیادہ تر ہوا میں نمی کا تناسب 60% رہے گا. موسم اسی طرح خشک رہے گا اور درجہ حرارت دوپہر کے وقت آنے والے دنوں میں بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.